औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं और एक बार फिर से स्कूल्स बंद हो गए हैं। आपका तालीमी साल ज़ाया न हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर से हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आप अपने उर्दू के तमाम लेक्चर्स को समझेंगे और काम कॉपीज़ पर मुकम्मल करेंगे। आइए आज हम अपने उर्दू के फर्स्ट टर्म के पहले सबक यानी कि नज़म, जिसका नाम हम्द है, वो करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। वज़ाहत, अल्फाज वाइनी, बुक वर्क, सवालातो जवाबात। अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। ये हमारी उर्दू की 7th क्लास की बुक है। इसको ओपन करें और हम पहली इसकी जो नज़म है हम उसको हम पढ़ते हैं। हम किसे कहते हैं? हम ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसको हम हम्द कहते हैं। इसके हम ख़ास अल्फाज ज़रा देख लेते हैं। सहरा, रेगिस्तान, गुलशन, बाग, पर्दे उठाना, तारीकी के नकाब, लुभाना, दिल को अच्छा लगना, हरास, डर या खौफ। अब हम इसके अशार की तरफ आते हैं। ये मैदाओ सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। इसके शायर का नाम है हफीजुर रहमान गाजी और वो हमें इन अशार में ये बता रहे हैं कि जितने भी मैदान सहरा दुनिया में जो भी कुछ बनाया है, अल्लाह ताला ने दरिया बनाए हैं जो कि बह रहे हैं, समंदर बनाए हैं, ये इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये किस लिए बनाए हैं, किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। सिर्फ एक अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो ऐसा सब कुछ इंसान के लिए कर सकती है। नंबर 2 हमारा शेर है। ये गुलशन में फूलों की रंगी की तारें बखेरी हैं किसने, चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। गुलशन का मतलब बाग होता है और बाग में तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल पौधे लगे होते हैं। ये कौन बनाने वाला है? ये अल्लाह ताला की ज़ात है। सिर्फ अल्लाह ताला ही एक ऐसा है जो कि इस तमाम दुनिया में हर चीज़ को बना सकता है, उगा सकता है और हमें मुहैया करता है। तरह तरह की यहाँ पर बहारें हैं चमन में। नंबर 3 हमारा शेर है। ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब इन अशार में शायर हमें ये बता रहे हैं कि जो आसमान पर चांद और सूरज हैं, दिन का बदलना रात में और रात का बदलना दिन में, ये सब किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला की ज़ात ने। स्याही के पर्दे उठाने से यहाँ पर मुराद क्या है कि रात का दिन में बदल जाना। ये सब कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ताला ही की कुल ज़ात ऐसी है जो ये सब कुछ कर सकती है। नेक्स्ट हम पेज पर आ जाएंगे। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। फलक का मतलब होता है आसमान। आसमान पर तरह तरह के जो सितारे हैं वो अल्लाह ताला ने रात के टाइम हमें दिखाए हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, रात होती है तो वहाँ पर चांद और सितारे होते हैं जो कि हमारे दिल को बहुत भले मालूम होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा बनाए हैं किसने, ये मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने। अब हमें इन अशार में शायर हमें ये बता रहा है कि ये इतने खूबसूरत और सुहाने मौसम है, ये किसने बनाए हैं? ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इन मौसमों में क्या है? सर्दी का मौसम है, गर्मी का है, बहार का है, ख़ज़ां का। ये किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जब ये मौसम तब्दील होते हैं, बहार आती है तो चरिंद परिंद बड़े खुश होते हैं जो तरह तरह के तराने गाते हैं, नगमे गाते हैं। कौन बनाता है? ये अल्लाह ताला की ही ज़ात सब कुछ करने वाली है। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। जब हम भूखे होते हैं या हमें भूख लगी होती है तो हमें खाना कौन देता है? हमें अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है जो हम खा के अपना पेट भरते हैं। तरह तरह के दुनिया में खौफ होता है, तरह तरह के खतरे होते हैं, हमें उनसे कौन बचाता है? अल्लाह ताला की ही ज़ात ऐसी है जो कि हमें हर तरह के डर और खौफ से बचाकर महफूज रखती है। अब आखिरी शेर है इस नज़म का। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रस्तों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने।
اب ان اشعار میں آخری اشعار میں شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، ہمیں کون اس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے. اور برائی سے، بری چیزوں سے ہمیں کون بچا رہا ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہی ذات ہے جو کہ ہمارے دل و دماغ پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا کام اچھا اور کیا کام برا ہے. اس لیے صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے، جو کہ ہمیں ہر طرح کی اچھائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے. یہ ہماری آج اس کی پڑھائی تھی حمد کی. اب ہم اس کی بک ورک کی طرف آتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے پیج نمبر 3 پہ. کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں. یہاں پر یہ 3 کالم بنائے گئے ہیں، کالم الف، کالم بے اور کالم جیم. نمبر 1 پر ہے یہ میدان صحرا بنائے ہیں کس نے؟ اس کا آنسر جو ہوگا یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ یہ ہم کالم جیم میں لکھ دیں گے. اسی طرح نمبر 2 ہے یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں. اس کا آنسر کالم نمبر بے کے نمبر 4 میں ہے، بکھیری ہے کس نے؟ چمن میں بہاریں. اب نیکسٹ ہے کہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ اس کا آنسر کالم بے کے نمبر 6 پر ہے. سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے؟ نمبر 4 ہے سجائے ہیں کس نے؟ فلک پر ستارے. اس کا آنسر کالم بے نمبر 3 لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے. نیکسٹ ہے ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ کالم بے نمبر 2 ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا. لاسٹ ہے ہمارا ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا؟ نمبر 1 اس کا کالم بے میں ہے، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا. اسی طرح آپ نے ان کو کمپلیٹ کر کے کالم جیم میں لکھنا اپنی بک ورک پہ. اب نیکسٹ ہے ہمارا نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر ہی کہ درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں. نمبر 1 ہے یہ میدان ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ کس نے بنائے ہیں؟ سبزہ، صحرا، دریا یا کوہستان. تو اس کا آنسر ہوگا صحرا، نمبر جیم والا. نیکسٹ پیج نمبر 4 پہ آ جائیں گے. یہ بل کھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے؟ چلائے، بہائے، دوڑائے یا بنائے. تو اس کا آنسر بے والا ہے، بہائے. نمبر 3 پہ ہے ڈیش ہے کس نے؟ فلک پر ستارے. نمبر 1 پہ ہے لگائے، بنائے، دکھائے، سجائے. اس کا آنسر دال والا ہوگا، سجائے. بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم ڈیش سہانے، پیارے، ہمارے، سارے. نمبر 1 اس کا آنسر ہے سہانے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگی کتاریں، گلشن، چمن، جنگل، نشیمن. نمبر 1 والا اس کا آنسر ہے گلشن. لاسٹ والا ہے یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ نمبر 1 پہ ہے ستارے، تارے، موسم یا سورج. تو اس کا آنسر نمبر دال پر آئے گا سورج. اب اس کا نمبر 6 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم بے میں دیے گئے ہیں. دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لفظ لکھیں. ہم معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا مطلب سیم ہو یا ایک ہی ہوتا ہے. کالم الف، کالم بے اور کالم جیم. صحرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریگستان. گلشن باغ، یہ آپ نے کالم جیم میں لکھنے جو میں بول رہی ہوں. پھول گل، چاند ماہتاب، سورج آفتاب، ستارے نجوم، فلک آسمان، ہراس ڈر. یہ ہمارا اس کا آج کا بک ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس کے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. نمبر 2 ہے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، مثلا فلک، زمین، صحرا، میدان، گلشن، پھول، چاند، سورج، ستارے، دن رات، موسم بہار، نباتات وغیرہ. نمبر 3 ہے اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان بیزار ہو جاتا اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا اور زندگی کا مزہ نہ آتا. نمبر 4 ہے سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے اور فصلیں پکتی ہیں. نمبر 5 پر ہے سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد رات کا دن میں بدل جانا ہے. آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آسمان پر چمکتے ستارے ایسے لگتے ہیں جیسے چمکتے ہیرے ہوں.
تو جی اسٹوڈنٹس، اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی شعر کی وضاحت کرنا، کسی بھی شعر کو کھل کر بیان کرنا ہمارا تشریح کہلاتا ہے۔ تو نظم حمد ہے، اس کے نمبر 1 جو شعر ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ میداں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اس کی نظم کا نام ہے حمد اور شاعر کا نام ہے حفیظ الرحمن غازی۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ان اشعار میں شاعر سوال کرتا ہے کہ خوبصورت میدان اور زمین جو خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں یہ سب کس نے بنائے ہیں، ان میں قیمتی خزانے کس نے چھپائے ہیں، اور بل کھاتے دریا انسان کی ضرورت کو کس طرح پورا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں شاعر خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب خدا کی شان ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اب شعر نمبر 2 ہے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ اب اس کی تشریح ہے۔ یہ ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوبصورت باغات اگائے ہیں، یہ خوبصورت پھول انسان کی آنکھوں کو فرحت بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باغوں میں موجود پھولوں میں خوشبو بکھیری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہار کا خوبصورت موسم بنایا ہے، اور خوبصورت پھولوں کی وجہ سے ہی بہار کا موسم انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا شعر نمبر 3۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں بدل دیا، وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند اور سورج بنائے۔ پھر وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی، اور اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ اشعار ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیے گئے ہیں۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ان اشعار میں شاعر سوال کرتا ہے کہ آسمان پر چمکتے ستارے کس نے بنائے ہیں، اور آسمان کو ان ستاروں سے کس نے سجایا ہے۔ رات کو چمکتے ستارے آسمان پر بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں ستاروں کی مدد سے مسافر راستہ معلوم کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان ستاروں کا ذکر ہے۔ ہم نے ستاروں سے آسمان اور دنیا کو زینت بخشی۔ آخر میں شاعر خود ہی جواب دیتا ہے کہ جس ذات نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں وہ ذات اللہ کی ہی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا شعر نمبر 5۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پیکے ترانے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ان اشعار میں شاعر سوال کرتا ہے کہ خوبصورت موسم کس نے بنائے، مثلا سردی، گرمی، بہار، خزاں، ان سب موسموں کو کس نے بنایا۔ پرندوں کو خوبصورت آوازیں کس نے دی ہیں، جیسے کوئل اور پی، جب یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گیت گا رہا ہو۔ یہ سب کس نے بنایا؟ پھر وہ اپنے سوال کا جواب دیتا ہے کہ ان سب کو بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا شعر نمبر 6۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیے گئے ہیں۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس شعر میں شاعر سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا اور پیاس کے وقت پانی پلایا، ہمیں ہر خطرے سے بچایا۔ پھر وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان اور جاندار سے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کا رزق ان کا دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں بھی موجود کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا شعر نمبر 7۔
ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام ہے حمد اور شاعر کا نام ہے حفیظ الرحمان غازی۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ اشعار ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم حمد سے لیے گئے ہیں۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ان اشعار میں شاعر سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا اور برائی کے راستے سے بچایا۔ پھر وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ وہ عظیم ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں میں انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جو انسانوں کی ہدایت دیتے رہے، نیکی کے راستے پر چلاتے رہے اور نیکی اور بدی میں فرق بتاتے رہے۔ یہ سب ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہماری آج کا ہم نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے، جس میں اس کے سوالات، جوابات اور تشریحات بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ اس لیکچر کو سمجھیں گے اور اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ امید کرتی ہوں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔